औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 104 पर है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब कहा जाता है उनसे कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ने और रसूल की तरफ, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, आप उसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी ये कुरान पाक, और अपने रसूल की तरफ आओ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन लोगों को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसकी तरफ आओ। तो कहते हैं कि काफ़ी है हमको वो कि पाया है हमने जिस पर अपने आबा व अजदाद को। फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है, यानी हमें सो विरसे में वो जो चीज़ें मिली हैं, जो हमने बाप दादाओं को देखा है जिस तरह करते हुए, हम उस पर कायम रहेंगे। ये बात ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही जाती थी, लेकिन हर पैगंबर जो उनको दावत देता था जिस चीज़ की, अल्लाह की तरफ उनको बुलाता था, तो उनके जो लोग होते थे, वो लोग जो वहाँ के रहने वाले होते थे, वो यही बात कहते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने वही जवाब दिया। इसी तरह देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जब ये शिर्क स्टार्ट हुआ, जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि पहले जो पैगंबर जो भेजे गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद रसूल बनाकर, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, और वहाँ से ही मुशरिक लोग स्टार्ट हुए थे। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भाई हमने जिस तरह अपने आबा व अजदाद को पाया है जिस रास्ते पे, वो हमारे लिए काफ़ी है। आजकल की भी देखो कि लोग अपने आबा व अजदाद के कामों के पीछे लगे होते हैं, फिर उन कामों के लिए अल्लाह ताला फिर देखें कि इसी आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं। भला अगरचे उनके आबा व अजदाद ना रखते हो इल्म जरा भी और ना हिदायत याफ्ता हो, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके आबा व अजदाद इस दीन का कोई इल्म भी ना रखते हो, उनको पता भी ना हो कि जिस रास्ते पर हम हैं वो रास्ता सही भी है या नहीं है, वो हिदायत याफ्ता भी ना हो, फिर भी क्या आप अपने आबा व अजदाद के काम के पीछे लगे रहोगे, उन्हीं के तरीके पे चलते रहोगे? ये अल्लाह ताला का जवाब है। अल्लाह ताला इस वजह से फरमा रहे हैं कि जो मैंने किताब नाजिल की है अपने रसूल की तरफ, आप उसके रास्ते पे आओ, क्योंकि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए। अभी हमारे पास जो मौजूद है वो ये कुरान पाक है, जिसके तरीके पर हमने चलना है, जिसके कहने पर हमें चलना है, जो रास्ता हमें बताएगी। और कुरान ये रास्ता नहीं बता रहा कि आप अपने पीरों को पकड़ो, आप नबियों के वसीलों को पकड़ो। कुरान तो यही बता रहा है कि जो आप काम करोगे उसका बदला आपको मिलेगा। कोई किसी की जान नहीं छुड़ा सकता। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये जो पीर हैं, जो नबी हैं, जो जिसको आप औलिया समझ रहे हो, वो हैं, वो आपकी जान छुड़ा लेंगे? ये नहीं हो सकता। कुरान तो यही बता रहा है कि आपके अपने अमाल आपकी जान छुड़ाएंगे। अल्लाह ताला आपके अमालों के बदले आपको छोड़ेगा या जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। किसी के वसीले से आपको नहीं, आपका जो ना वो फैसला किया जाएगा कि आप इस तरफ जाएं, या उसको इजाजत दी जाएगी आप इसको इस तरफ ले जाओ। अगर इस तरह की इजाजत होती तो पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को छुड़ा के ले जाए, क्योंकि वो तो उसको वालिद है, और वालिद के लिए तो मुशरिक होते हुए भी वो शिरक कर रहे थे, अल्लाह ताला को पता भी था, उसको भी पता था, लेकिन फिर भी उसने दुआएं मांगी हैं। तो इसका मतलब है वो प्यार करते थे ना अपने वालिद से, तभी तो वो दुआएं मांग रहे थे। और अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा है कि वो तो बहुत नरम दिल था,
جو اپنے والد کے لیے اتنا نرم دل ہیں تو وہ بھی چھڑا کے لے جائے پھر، اگر اسی طرح کے کاموں سے یہ سارا کام چلے گا تو۔ لیکن جب وہ اپنے والد کو نہیں چھڑا سکتے تو آپ کے نعرے مارنے سے کیا ہوگا؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہیں کہ آپ کے نعرے لگانے سے وہ آپ کی طرف ہو جائیں گے، جس طرح یہاں جو عمران خان یا پیپلز پارٹی یا جو نواز شریف کے جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ نے نعرے چار زیادہ لگا لیے تو آپ کی وہ آگے جو آپ کو کچھ جو ہے وہ انعامات مل جائیں گے۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے، آپ نعرے لگاتے رہو، جتنا گلا پھاڑنا ہے پھاڑتے رہو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، آپ کے اعمالوں نے آپ کی جان چھڑانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 105 میں، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو ایمان والوں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے کا کہنا مانا ہے اور اپنے رسول کے رستے پہ چلے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے ایمان والوں کا خطاب دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی فکر کریں، آپ ادھر ادھر کو چھوڑ دیں۔ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کچھ بھی وہ جو گمراہ ہوا، اور اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہدایت یافتہ ہو تو جو راستے سے ہٹ گئے، جو گمراہ ہو گئے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ چار باتیں ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کرو، آپ اپنے کام سیدھے کرو، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ ہدایت یافتہ ہو تو آپ کا گمراہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر بتلائے گا اللہ تم کو جو کچھ تم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا آپ سے پوچھے گا، پوچھنا تو ہے کیونکہ وہ آپ کے کام سے پوچھے گا، لیکن جو کام آپ کرے ہو یہ سب آپ کو اللہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چھپ کے کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو سب کا پتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہاں درگزر کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کہاں پکڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھتا کہ اللہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے کیوں نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حق پر مبنی ہے۔ کسی کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ اپنی مرضی ہے، کچھ دیکھ کے چھوڑا ہوگا، اور جس کو پکڑ رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا کچھ دیکھ کے پکڑ رہا ہے۔ اور ہر بندے کی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی ہے، بغیر تدبیر کے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر تم سب کو بتلائے گا کہ جو تم کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، گواہی تمہارے درمیان جب قریب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، یعنی گواہی دو تمہارے درمیان جب کسی کے قریب موت آ پہنچے، یعنی کسی کو موت آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے جو گواہی دے سکتے ہو وہ دو، بے وقت وصیت، یعنی وہ وصیت پھر کر لے۔ اس طرح کے گواہ بنا لو دو صاحب عدل شخص اپنوں میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے، یعنی جس کو موت آئے تو وہ اگر وصیت کچھ کرنے لگے تو وصیت کے لیے اپنوں میں سے کوئی دو شخص، یا جو غیر ہوں، یعنی آپ کے اپنے ایمان والوں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، دوسرے کسی مثلا کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کہیں اس طرح کی رستے میں کہیں موت ہو جاتی ہے، تو ان میں سے بھی کسی دو شخص پر آپ گواہی کر کے آپ پھر وصیت کریں۔ اگر تم سفر میں ہو، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم سفر میں ہو، پھر آپ پڑے تم پر مصیبت موت کی، یہ موت کی مصیبت ہے، یعنی آپ پر موت طاری ہو جائے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے مرنا ہے، اسی لیے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے کہ یہ موت بھی ایک مصیبت ہے، کس پر مصیبت آ گئی ہے تو یہی پھر کہا جاتا ہے
کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اسی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یہ کسی بھی مصیبت میں پڑا جاتا ہے، کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کا کچھ ایسی چیز کوئی گم ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے. تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد. سو قسم کھائیں یہ دونوں اللہ کی، اگر تم کو شبہ پڑے ان پر، نہیں حاصل کریں گے ہم گواہی کے بدلے مالی فائدہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شبہ ہو کہ ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ وصیت کے ساتھ ہیرا پھیری کی ہے، تو آپ ان کو نماز کے بعد روک لو اور ان سے قسم لو کہ آپ جو کچھ بھی ہمیں بتائیں گے اللہ کی قسم کھا کر ہمیں بتاؤ کہ وہ آپ سچ بتائیں گے. کیونکہ قسم جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی بہتر ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے. یہ جو پیروں فقیروں کی باقی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی آپ نے قسم کھائی، وہ قسم ٹھیک نہیں ہے، وہ کفرانہ قسم ہے، مشرکانہ قسم ہے. قسم ہوتی اللہ کی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ہو کوئی ہمارا قرابت دار اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی قسم کھائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگرچہ ہو ہمارا قرابت دار، کوئی ہمارا قرابت دار ہو اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی یہ بتا رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں. اگر ان جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے اس میں سے اگر ہمارے قرابت دار کا بھی کوئی فائدہ یا نقصان ہو تو اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھنا، ہم اللہ کے لیے وہ سچ بات کہیں گے. اور یہ تب کریں گے جب اللہ تعالیٰ سے وہ ڈریں گے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں مجھے جواب دہی دینی ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ ہم کوئی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر لے. پھر اگر پتا چلے اس بات کا کہ دونوں مبتلا ہو گئے کسی گناہ میں، یعنی پھر آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شک ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے قسم تو کھائی تھی لیکن انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی تھی، تو دوسرے شخص کھڑے ہوں ان کی جگہ پہ، تو آپ ان کی گواہی کو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو. پھر دوسرے شخص اس کی جگہ پہ آپ لے آؤ، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی جن کا حق مارا گیا ہو، ان کی طرف سے پھر دوسرے دو لوگ آ جائیں جو صحیح فیصلہ کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اس وصیت والے کی وصیت کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. جو اللہ انسانوں کے اندر خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھی حق تلفی نہیں ہو کسی کی، وہ اپنے فیصلوں میں کیسے ایسے کرے گا؟ اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح فیصلہ کرے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو چھوڑا ہے یا چھوڑتا ہے تو وہ بھی کچھ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باقی چیزوں کو پرکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. پہلے درجے پہ اللہ تعالیٰ ایمان کو پرکھتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان رکھا تھا، کس طرح کا ایمان رکھا تھا، اور پھر آپ نے جو کام کیا تھا، جو آپ سے وہ کام ہو گیا تھا یا جان بوجھ کے کیا تھا. اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی کیا تھا تو پھر آیا آپ اس پر پشیمان بھی تھے کہ نہیں تھے زندگی میں، اور پشیمان ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی یا ڈٹے رہے تھے. یہ سارے نقطے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس نقطوں کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتا ہے. قیامت کے اندر کچھ قانون اور ضوابط ہوں گے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سنائے گا.
ان فیصلوں کو سمجھنے کے لیے، ضوابط کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کا اچھی طرح مطالعہ کرنا پڑے گا، جس طرح پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فیصلہ کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حساب کتاب رکھا ہوا ہے، کس قانون کے تحت یہ دنیا چل رہی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہوں میت کے، پھر دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے، یعنی جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور جن کو باقی پتا ہو، جو قریبی رشتہ دار ہوں میت کے، جو فوت ہو گیا اس کے، وہ دونوں قسم کہیں کہ ہماری جو گواہی ہے وہ اللہ کے لیے اور سچی گواہی ہے، درست ہے، ان دونوں کے مقابلے میں جو پہلے لوگوں نے دی تھی اس کے مقابلے میں، اور نہیں کہ ہم نے کوئی زیادتی، کہ ہم نے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے، جو بات بھی کر رہے ہیں بالکل درست اور سچی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہوں گے ہم ظالموں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی یا کسی کی سائڈ لے لی تو ہم ظالموں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا شمار وہ ظالموں میں کر لے۔ اور ظالم آپ کو پتا ہے کہ کون ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہوئی ہے اور دوزخ کو واجب کیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کرے وہ شہادت صحیح، یا ڈرے اس بات سے کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں کھا لینے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی اس طرح رد کر لو، یہ طریقہ اس وجہ سے بتایا کہ جو دوسرا آئے گا شہادت لینے کے لیے تو وہ بھی صحیح بات کرے گا، نہیں تو اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے بھی کوئی غلط بات کی تو میری شہادت کو بھی ریجیکٹ کیا جائے گا، اس بات کو بھی اس کو خدشہ لگا رہے گا، اور اس وجہ سے وہ بات جو کرے گا وہ درست کرے گا، صحیح کرے گا، چاہے اس نے وہ قسم کھا بھی لی ہو۔ تو لہذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو 108 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز پر انصاف کے تقاضے کو نہیں چھوڑ رہا، اور اپنے ایمان والوں کو بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور پچھلے پیغمبر کی جو طریقے پہ چلنے والے لوگ تھے ان سب کو بھی یہی بتایا تھا کہ آپ انصاف کا تقاضا نہ چھوڑیں۔ تو لہٰذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس قرآن پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔